दोस्तों, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखें, और अगर ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो लोग कम रखें। मगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तो इस किताब को ज़रूर सुन लें, और किताब के पॉइंट नंबर 5 और 6 को मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि हमारा किताब का ताल्लुक़ बना रहे। दोस्तों, किताब शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तो बहुत सादा है, मगर इसका सबक बहुत गहरा है। दोस्तों, इमेजिन करें, आपने एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना है, किसी बस में या किसी डाइवो में। तो आपके पास सामान की कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहे सामान ले जा सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं। अब यही सफ़र अगर आपने ट्रेन से करना हो तो भी आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जितना सामान चाहें उतना ले जा सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं। मगर जब आपने फ़्लाई करना होता है, जब लंबा सफ़र तय करना होता है, तो एक स्पेसिफ़िक वेट मिलता है, एक लिमिटेड वज़न मिलता है, 23 किलो या 25 किलो, और आपने उसी में अपने सामान को एडजस्ट करना होता है। अब आप हर चीज़ को स्पेसिफ़िकली देखते हैं, उसका वेट करते हैं, बार बार अपने बैग में डालकर अपने लगेज का वेट करते हैं, ताकि एयरपोर्ट पर आपको मुश्किल ना हो। और अगर आपने मज़ीद वेट ख़रीदना हो तो उसकी कीमत इतनी होती है कि आप उसे छोड़कर अपने सामान में ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हुई, मगर इसका बहुत बड़ा सबक ये है कि जब आपने छोटा सफ़र करना हो और ज़मीन पर चलना हो तो आप जितना चाहे गैर ज़रूरी टेंशन रखें, जितने चाहे गैर ज़रूरी लोग रखें, और जितने चाहे ज़िम्मेदारियां अपने कंधे पे लाद के चलते रहें। मगर याद रखें, जब आपने सफ़र बड़ा करना है, जब आपने बड़ी मंजिल पे पहुंचना है, और जब आपने फ़्लाई करना है, तो आपको गैर ज़रूरी सामान छोड़ना होगा, गैर ज़रूरी लोगों से जान छुड़ानी होगी, और गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारियों को छोड़ना होगा। दोस्तों, हमारी ये किताब आज आपको इसी काम में मदद करेगी। तो चलते हैं हमारी किताब की तरफ। सबसे पहले किताब का इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर 7 पॉइंट में एक एक करके डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। दोस्तों, छोड़ देना इंसान के लिए सबसे मुश्किल फ़न है। हम चीज़ों को पकड़ना जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन छोड़ना हमें कोई नहीं सिखाता। हम रिश्ते पकड़ लेते हैं, यादें पकड़ लेते हैं, पुराने दर्द को पकड़ के रखते हैं, और कभी कभी वो इंसान भी जो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहा ही नहीं। और फिर हम सोचते रहते हैं कि दिल भारी क्यों हो रहा है, सांस क्यों रुकी रुकी सी है, और सुकून कहाँ खो गया है। दोस्तों, ये किताब इसी सवाल से शुरू करती है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, ये आपको ये सिखाने आई है कि हर चीज़ को पकड़ के रखना मोहब्बत नहीं होती, कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही खुद से मोहब्बत होती है। हम अक्सर छोड़ने को हार समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर बार का छोड़ना हार नहीं होता। कभी कभी छोड़ना खुद को बचाने का नाम होता है। हम ये मानने से डरते हैं कि कुछ चीज़ें बदल नहीं सकती, कुछ लोग वो नहीं बन सकते जो हम चाहते हैं, और कुछ कहानियाँ वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए जहाँ हम इन्हें ख़त्म नहीं करना चाहते। लेकिन ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी से हमेशा नहीं चलती, और जो इंसान ज़िंदगी को ज़बरदस्ती पकड़ के रखता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, ये किताब आपको एहसास दिलाने आई है कि छोड़ना भूल जाने का नाम नहीं, छोड़ना याद के साथ आगे बढ़ने का नाम है। ये किताब आपको दर्द से भगाने नहीं आई, ये तो आपको सिखाने आई है कि दर्द के साथ सांस कैसे लेना है, क्योंकि जो दर्द समझ लिया जाए वो आखिर में बोझ नहीं रहता। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग इस उम्मीद पर रुके होते हैं कि शायद कभी कुछ बदल जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात ज़िंदगी बदलने के बजाय हमें बदलने को कहती है, और यही बदलाव छोड़ने से शुरू होता है। दोस्तों, ये किताब कोई सख्त नहीं, ये तो एक नरम गुफ्तगू करती है आपके दिल के साथ, आपकी थकन के साथ, और आपकी उन चीज़ों के साथ जो आप खामोशी से अभी पकड़े हुए हैं। ये किताब आपसे ये सवाल पूछेगी, क्या आप अब भी वही बोझ उठाने चाहते हैं कि नहीं? और अगर जवाब नहीं है तो ये किताब आपको छोड़ने का रास्ता दिखाएगी, आहिस्ता से, नरमी से, और ख़ुद से वफ़ादार रहते हुए। क्योंकि याद रखें, छोड़ना एक लम्हे का फ़ैसला नहीं, ये एक सफ़र है, और हर सफ़र की तरह
یہ بھی ایک پہلے قدم سے شروع ہوگا۔ دوستو چھوڑنے کا خیال انسان کو ڈر سے بھر دیتا ہے، ڈر اس بات کا کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو میرے پاس بچے گا کیا، کیونکہ ہم اپنی شناخت اکثر انہی چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں جنہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ہوتا ہے۔ ہم درد کو اپنی کہانی بنا لیتے ہیں، ماضی کو اپنی پہچان بنا لیتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں جو اب وہاں رہنا نہیں چاہتے، اور پھر چھوڑنا ہمیں خود کو مٹانے جیسا لگتا ہے۔ لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ چھوڑنا خود کو کھونے کا نام نہیں، چھوڑنا خود کو واپس پانے کا نام ہے۔ یہ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ ہر چیز آپ کے اندر سے توڑ رہی ہے، اسے پکڑے رکھنا وفاداری نہیں ہے، وفاداری وہ ہوتی ہے جو آپ کو زندہ رکھے۔ دوستو چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ایک سوال سے شروع ہوتا ہے، انتہائی گہرا سوال، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کیوں پکڑے رہتے ہیں۔ دوستو انسان اکثر چیزوں کو اسی لیے نہیں پکڑے رکھتا کہ وہ خوشی دیتی ہے، بلکہ اسی لیے کہ وہ مانوس ہوتا ہے۔ دوستو مانوس درد اکثر نامعلوم سکون سے زیادہ محفوظ لگتا ہے۔ ہم اس رشتے کو پکڑے رکھتے ہیں جو ہمیں تھکا چکا ہوتا ہے، اس یاد کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں جو اب ناسور بن چکا ہوتا ہے، اور اس امید کو زندہ رکھتے ہیں جو ہر دن ہمیں تھوڑا تھوڑا توڑ رہی ہوتی ہے، کیونکہ چھوڑنا نامعلوم میں قدم رکھنے جیسا لگتا ہے، اور انسان نامعلوم سے ہمیشہ ڈرتا ہے۔ مگر یہ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ پکڑے رہنے کی وجہ ہمیشہ محبت نہیں ہوتی، اکثر یہ خوف ہوتا ہے، خوف تنہا ہو جانے کا، خالی ہو جانے کا، اور اس بات کا کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو شاید میں کچھ نہیں رہوں گا۔ لیکن ہم اپنی پہچان لوگوں، رشتوں اور کہانیوں سے جوڑ لیتے ہیں، اور جب وہ کہانیاں بدلتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود میں بکھر گئے ہیں۔ اسی لیے ہم چھوڑنے کے بجائے سمجھوتے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم خود کو کہتے ہیں چلو جی لیتے ہیں، چلو برداشت کر لیتے ہیں، چلو وقت کے ساتھ تھک ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں وقت سب کچھ ٹھیک نہیں کرتا، کچھ چیزیں تو وقت کے ساتھ اور گہری ہو جاتی ہیں۔ پکڑے رہنا ہمیں ایک جھوٹی تسلی دیتا ہے، کم از کم کچھ تو ہے، کم از کم میں اکیلا تو نہیں، کم از کم کہانی ابھی ختم تو نہیں ہوئی۔ لیکن اس کم از کم کی قیمت اکثر اندرونی سکون سے ادا ہوتی ہے۔ دوستو اس کتاب کا یہ پہلا سبق یہ ماننے سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اکثر خوشی کے لیے نہیں، خوف کے لیے پکڑے رکھتے ہیں، اور جب انسان اپنے خوف کو پہچان لیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ چھوڑنے کے قابل ہونے لگتا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ چھوڑنا نہیں، اصل مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے آخر اسے پکڑا کیوں ہوا ہے۔ دوستو جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ کسی چیز کو خوف کی وجہ سے پکڑے ہوئے ہے تو اصل جدوجہد وہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ خوف ہمیشہ سچ نہیں بولتا، لیکن وہ ہمیں قائل بہت اچھی طرح کر لیتا ہے۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر یہ رشتہ ختم ہوا تو تم ٹوٹ جاؤ گے، اگر یہ امید چھوڑ دی تو تم خالی ہو جاؤ گے، اور اگر یہ درد جانے دیا تو تمہاری کہانی بے معنی ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت اس کے الٹ ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان درد کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، یاد کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اور پرانی کہانیوں کے بغیر بھی نئی پہچان بنا سکتا ہے۔ دوستو یہ کتاب یہاں آپ کو یہ دکھانے آئی ہے کہ خوف اکثر ہمیں موجودہ لمحے سے کاٹ دیتا ہے۔ ہم یا تو ماضی کے سہارے جیتے ہیں یا مستقبل کے ڈر میں سانس لیتے ہیں، اور ہمارا پریزنٹ جہاں زندگی اصل میں ہوتی ہے وہ ہم سے کھو جاتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کو چھوڑنے کا سوچتا ہے تو دل فوراً سوال کرتا ہے کہ پھر کیا ہوگا، لیکن یہ سوال ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے یادیں، وابستگی اور دل کا بوجھ۔ دوستو کچھ چیزیں ہم اسی لیے نہیں پکڑے رکھتے کہ وہ موجود ہیں، بلکہ اسی لیے کہ وہ ہماری یادوں میں زندہ ہوتی ہیں۔ دوستو یادیں خاموش ہوتی ہیں، لیکن ان کا وزن اکثر حقیقت سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ہم ایک لمحے کو بار بار یاد کرتے ہیں، ایک بات کو دل میں دہراتے رہتے ہیں، اور ایک احساس کو زندگی بھر کے لیے اپنا بنا لیتے ہیں۔
یہ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ وابستگی ہمیشہ کسی شخص سے نہیں ہوتی، اکثر ہم ایک وقت سے جڑ جاتے ہیں، ایک خیال سے یا اس ویژن سے جو ہم پہلے کبھی تھے، اور جب وقت بدلتا ہے، جب لوگ بدلتے ہیں اور جب ہم خود بدلتے ہیں تو دل اس پرانے لمحے کو واپس کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش دل کو تھکا دیتی ہے، ہم کہتے ہیں کاش وہ دن واپس آ جائے، کاش وہ باتیں پھر ہو سکیں، کاش وہ سب کچھ ویسا ہی رہتا، لیکن وقت کبھی پیچھے نہیں جاتا، اور جو دل پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے وہ حال میں سانس لینا مشکل کر دیتا ہے۔ دوستو، کتاب کا یہ حصہ آپ کو یہ ماننے میں مدد دیتا ہے کہ یادیں بری نہیں ہوتی، مسئلہ یادوں میں نہیں، مسئلہ ان سے چمٹے رہنے میں ہے۔ یادیں آپ کے دل میں رہ سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کے فیصلوں پر حکمرانی کریں۔ جب انسان ہر فیصلے کو ماضی کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ مستقبل کے دروازے خود پر بند کر دیتا ہے۔ دوستو، وابستگی اکثر خاموشی سے بنتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہم کس کو یاد کر رہے ہیں اور اسے اپنی طاقت بنا بیٹھے ہیں۔ یہ کتاب یہاں آپ کو یہ فرق سکھاتی ہے کہ یاد رکھنا اور واپس جینا ایک جیسی چیزیں نہیں۔ آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور پھر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، اور یہ مان لینا سب سے زیادہ ہمت مانگتا ہے، کیونکہ دل ابھی بھی وہی چاہتا ہے جو وہ جانتا ہے، لیکن سکون اکثر اس کے پار ہوتا ہے جو ہم ابھی نہیں جانتے۔ دوستو، یادوں کو چھوڑنا بھول جانے کا نام نہیں، یہ انہیں اپنی صحیح جگہ دینے کا نام ہے۔ اکثر ہم یادوں کو دل کے بیچوں بیچ رکھ لیتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ ہر نئی بات ہمیں کیوں پرانا درد یاد دلاتی ہے۔ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ یاد جب حد سے بڑھ جائے تو وہ زخم بن جاتی ہے۔ ہم کسی لمحے کو اس طرح پکڑ لیتے ہیں جیسے وہی ہماری زندگی کا آخری اچھا لمحہ ہو، اور اس یقین کے ساتھ ہم حال کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ نظر انداز آہستہ آہستہ زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ یادوں سے فاصلہ دل کی بے حسی نہیں بلکہ دل کی حفاظت ہے۔ جب انسان ہر دن پرانے لمحوں میں واپس جاتا ہے تو وہ نئے لمحے بنانے کی طاقت کھو دیتا ہے۔ دوستو، کتاب کا یہ حصہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ یاد کو دیکھا جائے، محسوس کیا جائے، لیکن اس میں بسنا نہیں ہے۔ یہ فرق بہت نازک ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم یادوں میں فاصلہ بنا لیں تو شاید ہم بے وفا ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بچانا بے وفائی نہیں۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے خود کو قصوروار ٹھہرانا اور اپنے اندر کی قید۔ دوستو، چھوڑنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اکثر کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم خود کو قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید میری وجہ سے ایسا ہوا، شاید میں اور بہتر ہوتا تو ٹھیک تھا، شاید میں نے کچھ اور کر لیا ہوتا تو سب کچھ بچ جاتا۔ یہ شاید دل کو سب سے زیادہ جکڑتا ہے۔ دوستو، کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ خود کو الزام دینا ذمہ داری نہیں، یہ تو خود کو قید کرنے کا طریقہ ہے۔ ہم اکثر اپنی پوری کہانی ایک غلطی میں سمو دیتے ہیں، ایک فیصلہ، ایک کمزوری، اور پھر ہم اپنے آپ کو وہی بنا لیتے ہیں۔ لیکن انسان کسی ایک لمحے کا نام نہیں ہوتا، انسان تو ایک سفر ہوتا ہے۔ ہم خود سے وہ معافی مانگتے ہی نہیں جو ہم دوسروں سے مانگ لیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو کہہ دیتے ہیں تم اس وقت نہیں جانتے تھے، تم نے اپنی سمجھ کے مطابق کام کیا، لیکن خود کے لیے یہ نرمی بھول جاتے ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ آپ کو یہ یاد دلانے آیا ہے کہ ماضی کے فیصلے آج کے شعور سے نہیں ناپے جاتے۔ جو آپ اس وقت تھے آپ نے وہی کیا جو آپ اس وقت کر سکتے تھے۔ یہ مان لینا دل کو ہلکا کر دیتا ہے، لیکن ہم اکثر خود کو سزا دیتے رہتے ہیں اس امید پر کہ شاید اس سے کچھ بدل جائے، حالانکہ سزا کبھی شفا نہیں بنتی۔ دوستو، شفا ہمیشہ سمجھ سے آتی ہے۔ جب انسان اپنی غلطی کو سبق کے طور پر دیکھنا سیکھ لیتا ہے تو وہ خود سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب خود سے لڑائی ختم ہو جائے تو چھوڑنا ممکن ہونے لگتا ہے۔ دوستو، کتاب یہاں آپ کو یہ فرق سکھاتی ہے کہ ذمہ داری لینا اور خود کو توڑنا ایک جیسی چیزیں نہیں۔ آپ مان سکتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ یہ بھی مان سکتے ہیں کہ آپ وہ غلطی نہیں ہے۔ یہ فرق سننے میں چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہی فرق آزادی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ جب انسان خود کو ہر انجام سے ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دیتا ہے تو دل
آہستہ آہستہ اپنی گرفت ڈھیلی کرنا شروع کرتا ہے، اور یہی گرفت چھوڑنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ دوستو، خود کو قصوروار ٹھہرانے کے بعد اگلا اور سب سے مشکل مرحلہ ہے خود کو معاف کرنا، کیونکہ معاف کرنا دوسروں کو تو آسان لگتا ہے، لیکن خود کو معاف کرنا انسان کو کمزور محسوس کراتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نے خود کو معاف کر لیا تو شاید میں اپنی غلطی کو ہلکا لے لوں گا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ معافی غلطی کو مٹانے کا نام نہیں، معافی غلطی کے بعد آگے بڑھنے کا نام ہے۔ کتاب یہاں آ کر آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ خود کو سزا دیتے رہنا ذمہ داری نہیں، یہ صرف درد کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ ہم بار بار اسی منظر پر واپس آ جاتے ہیں، اسی بات کو دل میں دہراتے ہیں اور خود سے کہتے ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، لیکن یہ کاش ماضی کو بدلتا نہیں، یہ صرف اپنے پریزنٹ کو خراب کرتا ہے۔ جب انسان ہر دن اپنے آپ کو ماضی کی قید میں رکھتا ہے تو وہ آج کی زندگی جی ہی نہیں پاتا۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے قبولیت۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں چھوڑنا ممکن ہوتا ہے۔ دوستو، چھوڑنے کا اصل سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان حقیقت کو ویسا ہی مان لیتا ہے جیسی وہ ہے، بغیر اس سے لڑے، بغیر اس سے ڈینائی کیے اور بغیر خود کو دھوکہ دیے۔ ہم اکثر چھوڑ نہیں پاتے کیونکہ ہم قبول ہی نہیں کر پاتے۔ ہم دل ہی دل میں ابھی بھی کسی تبدیلی کی امید رکھتے ہیں، کسی معجزے کا انتظار کرتے ہیں، یا کسی دن کے خواب دیکھتے ہیں جو شاید کبھی آئے ہی نہ تھے، اور یہی انتظار دل کو اسی جگہ قید رکھتا ہے۔ مگر یہ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ قبولیت ہار ماننے کا نام نہیں، قبولیت تو اپنی آنکھیں کھولنے کا نام ہے۔ یہ مان لینا کہ یہ رشتہ اب وہ نہیں رہا، یہ مان لینا کہ یہ مرحلہ اب ختم ہو چکا ہے، اور یہ مان لینا کہ کچھ سوال بغیر جواب کے ہی رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ مان لینا بہت تکلیف دیتا ہے کیونکہ اس میں امید ٹوٹتی ہے، لیکن جو امید انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روکے وہ امید سہارا نہیں بلکہ زنجیر ہے۔ ہم اکثر انکار میں جیتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید میں غلط ہوں، شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، شاید حالات ابھی بدل جائیں، لیکن دل سب جانتا ہے۔ دل کو بس یہ ہمت چاہیے کہ وہ جانتا تو ہے، بس اسے مان لے۔ مگر کتاب کا یہ حصہ آپ کو یہ یاد دلانے آیا ہے کہ حقیقت سے بھاگنا دل کو محفوظ نہیں رکھتا، یہ صرف درد کو لمبا کرتا ہے۔ جب انسان حقیقت کو مان لیتا ہے تو دل چند لمحوں کے لیے بھاری ہو جاتا ہے، لیکن دل اسی بھاری پن کے بعد ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ دل اب لڑ نہیں رہا ہوتا، اب انکار نہیں کرتا، اب خود سے جھوٹ نہیں بولنے دیتا، کیونکہ قبولیت دل کو خاموش کر دیتی ہے، اور یہ خاموشی اداسی کی نہیں، یہ خاموشی سچ کی ہوتی ہے، اور سچ چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو یہ دل کو آزاد کر دیتا ہے۔ یہ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ چھوڑنا کسی اور کے بدلنے سے شروع نہیں ہوتا، چھوڑنا خود کے جاگنے سے شروع ہوتا ہے۔ جس دن آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اب وہ نہیں رہا جو آپ چاہتے تھے، اسی دن چھوڑنا ممکن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، رائٹر کہتے ہیں جب انسان حقیقت کو مان لیتا ہے تو اکثر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا ہے، اور یہ خالی پن کسی چیز کے چلے جانے کا نہیں بلکہ اس لڑائی کے ختم ہونے کا ہوتا ہے جو برسوں سے دل کے اندر چلتی رہی تھی۔ اور یہ خاموشی شروع میں ڈراؤنی لگتی ہے کیونکہ انسان شور کا عادی ہوتا ہے، سوچ کا شور، امیدوں کا شور، ریجیکشن کا شور۔ مگر یہ کتاب آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ یہ خالی پن کمزوری کی علامت نہیں، یہ خلا تو شفا کی پہلی نشانی ہے۔ جب دل کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے تو وہ آخرکار آرام کرنے لگتا ہے، لیکن آرام ہمیشہ خوشی جیسا محسوس نہیں ہوتا، کبھی کبھی آرام بس خاموش ہوتا ہے۔ ہم اکثر اسی خاموشی سے بھاگتے ہیں۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے ایکسپیکٹیشن، وہ بوجھ جو ہم خود سے اٹھاتے ہیں۔ اکثر ہم چیزوں کو اس لیے نہیں پکڑے رکھتے کہ وہ ہمیں خوش رکھتی ہیں، بلکہ اسی لیے کہ ہم نے ان سے بہت
بہت زیادہ توقعات باندھ لی ہوتی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ لوگ ویسے ہی ہوں جیسے ہم چاہتے ہیں، کہ رشتے ہماری قربانیوں کو سمجھے، اور کہ زندگی آخر کار ہماری محنت کا وہ صلہ دے جس کے ہم حقدار ہیں۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو دل میں ایک خاموش بوجھ جمع ہونے لگتا ہے۔ یہ بوجھ کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہر سانس کو بھاری کر دیتا ہے۔ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز اگر محبت کا نہیں، کنٹرول کا روپ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پرواہ ہے، لیکن اندر کہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری خواہش کے مطابق بدلے، اور جب وہ نہیں بدلتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، یا خاموشی سے دل میں شکوہ پال لیتے ہیں۔ دوستو، توقعات اکثر غیر کہی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم سامنے والے کو کچھ بتاتے نہیں، لیکن دل میں ایک نقشہ بنا لیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا بولنا چاہیے، اور ایسا سمجھنا چاہیے۔ اور جب وہ نقشہ ٹوٹتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی خوشی کسی اور کے رویے سے باندھ لی ہوتی ہے۔ دوستو، کتاب کا یہ حصہ آپ کو یہ یاد دلانے آیا ہے کہ ایکسپیکٹیشن دل کو تھکا دیتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں مستقبل میں رہتی ہے۔ ہم یا تو انتظار میں رہتے ہیں یا کمپیریجن میں، اور حال جہاں سکون ہوتا ہے وہ کہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر کوئی اپنی سمجھ، اپنے زخم اور اپنی حد کے مطابق جیتا ہے، تو اس کے دل میں نرمی آتی ہے۔ یہ نرمی چھوڑنے کی شروعات ہے۔ دوستو، چھوڑنا یہ نہیں کہ آپ بے حس ہو جائیں، چھوڑنا یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کی ذمہ داری دوسروں پر نہ ڈالیں۔ کتاب یہاں آپ کو یہ سکھانے آئی ہے کہ کم ایکسپیکٹیشنز کم درد نہیں بلکہ زیادہ سکون لاتی ہے۔ جب انسان لوگوں کو وہی رہنے دیتا ہے جو وہ ہیں، اور خود کو وہی بننے دیتا ہے جو وہ بن سکتا ہے، تو دل آہستہ آہستہ بھاری پن چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، توقعات چھوڑنا سب سے زیادہ مشکل اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اگر ایکسپیکٹیشن چھوڑ دی تو شاید ہم بے وقت ہو جائیں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نے امید رکھی، کم مانگا اور کم چاہا تو شاید میری محبت کمزور ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت توقع سے نہیں، آزادی سے زندہ رہتی ہے۔ کتاب آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ توقعات دل کو محفوظ نہیں کرتی، یہ دل کو قید کر دیتی ہے۔ ہم سامنے والے سے کچھ چاہتے ہیں، اور جب وہ نہیں ملتا تو ہم خاموشی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہ مایوسی اکثر کہیں نہیں جاتی لیکن دل میں جمع ہوتی رہتی ہے، اور یہی جمع شدہ مایوسی آہستہ آہستہ دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ دوستو، توقع چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محبت چھوڑ دیں۔ توقع چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت کو کسی نتیجے سے نہ جوڑیں۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے لمٹس بنانا۔ دوستو، چھوڑنا صرف دل کا عمل نہیں ہوتا، چھوڑنا اکثر عملی فیصلوں کا نام ہوتا ہے، اور ان فیصلوں میں سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے لمٹس بنانا۔ ہم بہت سی چیزیں اسی لیے نہیں چھوڑ پاتے کیونکہ ہمیں اپنی لمٹس پتہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں، ہر بات سن لیتے ہیں، ہر بوجھ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور ہر بار خود کو آخر میں دکھ دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، میں اندر سے خالی ہو گیا ہوں، اور میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی رکنا سیکھا ہی نہیں۔ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ لمٹس بنانا خود غرضی نہیں، لمٹس بنانا یہ کہنا ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، یہ مان لینا کہ میری بھی طاقت کی ایک حد ہے، میری بھی انرجی کی ایک لمٹ ہے، اور میری بھی برداشت کی ایک لمٹ ہے۔ اور جب انسان یہ حدیں نہیں بناتا تو وہ ہر کسی کی ضرورت کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتا ہے، اور یہی غلط فہمی دل کو سب سے زیادہ تھکاتی ہے۔ دوستو، لمٹس یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو دور کر دیں، لمٹس تو یہ ہے کہ آپ خود کو محفوظ رکھیں۔ جب آپ اپنے وقت کے لیے لمٹ مقرر کرتے ہیں، جب آپ اپنی انرجی کے لیے لمٹ مقرر کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے جذبات کے لیے لمٹ مقرر کرتے ہیں، تو آپ دل کو سانس لینے کی جگہ دیتے ہیں، اور جہاں سانس ہوتی ہے وہاں سکون آہستہ آہستہ واپس آتا ہے۔ کتاب کا یہ سکہ آپ کو سکھاتا ہے کہ نہیں کہنا چھوڑنے کا پہلا عملی قدم ہے۔ یہ نہیں سخت نہیں ہوتی، یہ تو واضح ہوتی ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں، یہ خود کے حق میں ہوتی ہے۔ ہم اکثر
نہیں کہنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے یا ہمیں چھوڑ دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ صرف آپ کی بے حد دستیابی سے آپ کے قریب ہیں وہ آپ کے سکون کی کبھی قریب نہیں ہو سکتے۔ دوستو، لمٹس اصل میں رشتوں کو بچاتی ہے، کیونکہ جب انسان ہر وقت خود کو قربان کرتا ہے تو اس کے دل میں خاموش کڑواہٹ جمع ہونے لگتی ہے، اور کڑواہٹ محبت کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے۔ کتاب یہاں آپ کو یہ بات یاد دلانے آئی ہے کہ لمٹس چھوڑنے کا اختتام نہیں، لمٹس چھوڑنے کی شروعات ہے۔ جس دن آپ یہ مان لیتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ذمہ نہیں، اسی دن دل تھوڑا سا ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی ہلکا پن چھوڑنے کے سفر میں اگلا قدم ہے۔ دوستو، لمٹس بنانا ایک فیصلہ ہوتا ہے، لیکن لمٹس پر قائم رہنا ایک مسلسل امتحان ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنی حد مقرر کریں گے دل کے اندر ایک آواز اٹھے گی، کیا میں خود غرض تو نہیں ہوں؟ کیا میں زیادہ سختی تو نہیں کر رہا؟ کیا لوگ مجھ سے دور تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ آواز گناہ کا احساس دلاتی ہے، اور یہی احساس انسان کو اپنی حدیں توڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ مگر یہ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ گناہ کا احساس ہمیشہ غلطی کی نشانی نہیں ہوتا، اکثر یہ صرف پرانی عادت کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم عادی ہو جاتے ہیں ہر وقت دینے کے، ہر بات سننے کے، اور ہر بوجھ اٹھانے کے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے نیا آغاز اور نئی شروعات۔ دوستو، چھوڑنا کبھی بھی کہانی کا اختتام نہیں ہوتا، چھوڑنا ہمیشہ ایک نئے باب کی شروعات ہوتی ہے، لیکن انسان اس نئے باب سے اسی لیے گھبراتا ہے کیونکہ وہ خالی صفحے سے ڈرتا ہے۔ ہم اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں جو ہمیں معلوم ہو، چاہے وہ درد ہی کیوں نہ ہو، اور جب وہ درد چلا جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کھو بیٹھے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بس جگہ بنا رہے ہیں۔ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ چھوڑنے کے بعد زندگی فوراً خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن یہ سچی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کسی امید کے سہارے نہیں جیتے، اب آپ کسی انکار سے نہیں رہتے، اب آپ بس حقیقت کے ساتھ سانس لیتے ہیں۔ یہ سانس شروع میں بھاری لگتی ہے کیونکہ یہ پہلی بار بغیر بوجھ کے ہوتی ہے۔ جب انسان کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی شناخت تھوڑی دیر کے لیے کھو جاتی ہے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے کہ اب میں کون ہوں؟ لیکن یہی سوال اصل میں سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ وہ نہیں رہے جو مجبوری میں کچھ بنے تھے، اب آپ خود کو دوبارہ چننے کا موقع دے رہے ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ نیا آغاز بڑا فیصلہ نہیں مانگتا، یہ صرف ایک سادہ سی نیت مانگتا ہے کہ میں اب اپنی زندگی سچ کے ساتھ جیوں گا۔ یہ سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ ہلکا ضرور ہوتا ہے۔ جب انسان چھوڑنے کے بعد خاموشی میں ٹھہرنا سیکھتا ہے تو وہ اپنی اصلی آواز سننا شروع کرتا ہے۔ یہ آواز اونچی نہیں ہوتی، لیکن یہ راستہ دکھاتی ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے، بغیر زبردستی، بغیر جلدی کے۔ کتاب یہاں آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ چھوڑنے کے بعد زندگی خالی نہیں ہوتی، یہ بس آپ کے لیے دوبارہ کھل جاتی ہے۔ دوستو، چھوڑنے کے بعد سب سے بڑی تبدیلی یہ نہیں ہوتی کہ زندگی بدل جاتی ہے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ انسان زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اب وہ ہر چیز کو کھونے کے خوف سے نہیں پرکھتا، اب وہ ہر لمحے کو سمجھنے کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ کتاب کا آخری سبق یہ ہے کہ آزادی کسی چیز کے چلے جانے سے نہیں آتی، آزادی اس گرفت کے ختم ہونے کے بعد آتی ہے جو ہم نے اپنے دل کے گرد بنا رکھی تھی۔ جب انسان آخر کار یہ مان لیتا ہے کہ کچھ چیزیں واپس نہیں آتی تو دل خاموشی سے ان چیزوں کو نئی جگہ بنانے دیتا ہے، اور یہی جگہ بعد میں شکر گزاری سے بھرنے لگتی ہے۔ شکر گزاری یہ نہیں کہ سب کچھ بہترین تھا، شکر گزاری یہ کہ جو تھا اس نے ہمیں کچھ سکھایا۔ کچھ لوگوں نے ہمیں خوشی سکھائی، کچھ لوگوں نے ہمیں لمٹ سکھائی، اور کچھ نے ہمیں خود کی اہمیت بتائی۔ جب انسان اس نظر سے دنیا دیکھنے لگتا ہے تو دل کڑوا نہیں رہتا، اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کتاب آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ چھوڑنے کے بعد دل خالی نہیں رہتا، وہ بس غیر ضروری
ضروری وزن سے آزاد ہو جاتا ہے، اور آزاد دل زیادہ گہرائی محسوس کرتا ہے، زیادہ سچائی سے جیتا ہے، اور زیادہ نرمی سے غلط فیصلے کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے تمام پوائنٹ سن لیے ہیں تو آخری میسج کو ہلکا مت لیجئے گا۔ دوستو، یہاں آ کر کتاب ختم نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں آ کر صرف ایک بات ختم ہو رہی ہے، یہ ہے وہ گرفت جو آپ نے خاموشی سے برسوں سے دل میں بنا رکھی تھی۔ چھوڑنا کوئی ایک لمحے کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ بہت سارے خاموش لمحوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ لمحے جب آپ تھک گئے تھے سمجھانے سے، انتظار کرنے سے، اور خود کو ثابت کرنے سے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب مزید ویسے نہیں جینا چاہتے جیسے آپ جی رہے تھے، اور یہ کوئی شکست نہیں، یہ تو بیداری ہے۔ زندگی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کیسے پکڑ کے رکھنا ہے، زندگی ہمیں آہستہ آہستہ یہ دکھاتی ہے کہ کب چھوڑنا ہے۔ ہم پکڑے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے، تنہائی کا، خالی پن کا، اور اس بات کا کہ اگر یہ سب چلا گیا تو میرے پاس بچے گا کیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اندر سے ختم کر رہی ہو، اس کے جانے سے آپ خالی نہیں ہوتے، آپ آزاد ہوتے ہیں۔ کتاب کا اصل پیغام یہ نہیں کہ آپ درد سے بچ جائیں گے، بلکہ کتاب کا اصل پیغام یہ ہے کہ آپ درد کے باوجود اپنے آپ کو کھونا چھوڑ دیں گے۔ زندگی میں کچھ لوگ ہمیں مکمل نہیں کرتے، وہ ہمیں واضح کرتے ہیں۔ کچھ تجربات ہمیں خوش نہیں کرتے، وہ ہمیں سمجھدار بناتے ہیں، اور کچھ اختتام ہمیں توڑتے نہیں، وہ ہمیں اندر سے مضبوط کرتے ہیں۔ چھوڑنے کے بعد زندگی میں ایک خاموشی آتی ہے۔ یہ خاموشی شروع میں بھاری لگتی ہے کیونکہ ہم شور کے عادی ہو چکے ہیں، سوچوں کا شور، امیدوں کا شور، اگر مگر کا شور۔ لیکن یہی خاموشی آہستہ آہستہ شفا بن جاتی ہے، اور اسی خاموشی میں آپ خود کو دوبارہ سنتے ہیں۔ اسی خاموشی میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں۔ یہ کتاب آپ کو مضبوط بننے کا ڈرامہ نہیں سکھاتی، یہ آپ کو انسان رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایسا انسان جو محسوس کرتا ہے، جو روتا ہے، جو ڈرتا بھی ہے، لیکن جو اپنے درد کو اپنی پہچان نہیں بناتا۔ آپ کو ہر چیز چھوڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف وہ چھوڑنے کی ضرورت ہے جو آپ کو خود سے دور لے جا رہی ہے۔ چھوڑنا محبت کے خلاف نہیں، چھوڑنا خود سے وفاداری ہے۔ جب آپ کسی ایسی چیز کو چھوڑتے ہیں جو آپ کے لیے نہیں، تو آپ اپنی زندگی کو سانس لینے کی جگہ دیتے ہیں۔ یہ جگہ پہلے خالی لگتی ہے، پھر محفوظ لگتی ہے، اور آخر کار امید بن جاتی ہے۔ کتاب کا آخری سبق یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ کچھ نہیں لیتی، کبھی کبھی وہ بس آپ کے ہاتھ ہلکے کر دیتی ہے تاکہ آپ آگے کا سفر آسانی سے کر سکیں۔ اگر آپ پرانا درد واپس آئے اور اگر کوئی یاد آئے، دل کو چھو جائے، تو خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں۔ یہ چھوڑنے کی ناکامی نہیں، بلکہ انسان ہونے کی علامت ہے۔